सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो मुलाकातों की आप बात करते हैं, मुलाकातें तो ज़ाहिर है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और पार्टी की भी अहम रहनुमा हैं, और उसको उस सूबे का वज़ीर आला भी इमरान खान साहब ने बनाया है। तो ज़ाहिर है उनकी जो मुलाकात है वो मेरे ख़्याल में कि मेरे लिए कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है कि उसकी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर साहब ज़ाहिर है उनके एडवाइज़र है, वो भी जो कि तकरीबन उधर ही उनकी मुलाकात दोनों की हुई, और दोनों की अगर आप ये देख लें ना कि हाँ, इससे पहले जो एक मुलाकात हुई है वो मेरे ख्याल में कि वो इम्पोर्टेंट है, और वो थी आज़म स्वाति साहब की मुलाकात। सेनेटर आज़म स्वाति साहब का एक पूरा बैकग्राउंड है, और उसके हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अरसा से वो मिलना चाह रहे थे और उनकी मुलाकात हुई है। अब ज़ाहिर है जो आज़म स्वाति की मुलाकात है वो भी तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो तसलसल है। वो जो उसके बाद वाली मुलाकातें थी, जो चीफ मिनिस्टर की थी या जो उनके एडवाइज़र की थी, उन मुलाकातों से पहले जो उनकी मुलाकात थी, मेरे ख्याल में वो भी उसमें भी उनका किरदार होगा, चीफ मिनिस्टर का किरदार होगा। ज़ाहिर है जो आज़म स्वाति साहब है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खान साहब के सामने रखी होंगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने मिलना था। उन्होंने जो बातें, उसके लिए पहले वो मुलाकात आज़म स्वाति की मुलाकात है। अब ये आप अगर देखें तो आप जाएं 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हो रहा था इस्लामाबाद में, उस वक़्त भी उस रात की उस शाम को अगर आप रिकॉल कर ले तो उस वक़्त भी बैरिस्टर साहब की मुलाकातें हुई थी, और उस वक़्त पता नहीं रात या दिन था, लेकिन उसके लिए भी जेल के दरवाजे खुले गए थे। तो अभी भी तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो मुलाकातें हुई है, इस मुलाकातों में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि लंबी लंबी मुलाकातें हुई है। तो वो जो हम कह रहे थे रमज़ान में कि ईद के बाद, तो ईद के बाद अब चूँकि पीटीआई में दूसरे ग्रुप्स भी मौजूद हैं, ग्रुप बंदी तो है और बड़ी क्रिस्टल क्लियर ग्रुप बंदी है, और अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर है वो तो इन चीज़ों पे खुद टीवी अगर उनके प्रोग्राम देख लें वो बड़ी खुलकर बात कर रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं और इस तरह भी हुआ है, इस तरह भी हुआ है, अपने लोगों के ऊपर भी। लेकिन ये एक तासुर था कि ईद के बाद कोई फैसले होने वाले, खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीलियों के हवाले से की जा रही थी। तो उसमें अब ये हुआ है कि उनकी मुलाकात जिसके हवाले से ये बात हो रही थी, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो दूसरा ग्रुप था वो ये बात कर रहे थे कि वो यानी उसके बाद वो पता नहीं चीफ मिनिस्टर रहते हैं नहीं रहते, कब रहते, कब तक रहते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो उस चीज़ को मेरे ख्याल में कि ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद उसमें जितनी डिस्कशन हुई होगी, और वो घंटों पे मुहित डिस्कशन थी, तो उसमें सारी चीज़ों पे गवर्नेंस के हवाले से भी बात हुई होगी। डेफिनेटली जो चीज़ें वो खुद कह रहे हैं कि गवर्नेंस के ऊपर भी, अफगान उमूर पे जो इस वक्त वहाँ पे चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है खैबर, तो ये सारी बातें ये भी हुई होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी हुआ होगा, सिर्फ ये यहाँ तक का नहीं होगी। पार्टी के जो अंदरूनी चीज़ें हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चेंजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। उसमें अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर है, मुझे लगता है कि वो रहेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर।
بٹ بقایا جو ہے کوئی چینجز آئیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی فیصلہ یہ کر لیں، یا کچھ وزراء ہے جن کے حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلے میرے خیال میں کیے ہیں کہ ان کو ہٹا رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر ان کے جو آپس کے وہ ہے جو مسئلے چل رہے ہیں، اور پھر ان کی اپنی جو ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ انٹرنل احتساب کی جو کمیٹی ہے، اس کے بھی کچھ رپورٹ سامنے آئے ہیں. جیسے تیمور جگڑا نے تو خود ٹویٹ کیا ہے، وہ 2 صفحات پہ مشتمل ہے، خود انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ان سے جو سوال کیے گئے وہ بڑے لمبے چوڑے ہیں، 2 کہ اس پہ کمنٹس، اس پہ کمنٹس، اس پہ جواب چاہیے ہمیں. تو وہ جو سوالات ہے وہ بھی اچھی خاصی وہ نہیں ہے، مطلب کہ مذاق نہیں ہے. تو اگر اس کی جواب ہیں تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ بات بڑی لمبی جائے گی، کیونکہ وہ جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف ایک، کیونکہ وہ اس وقت فائنانس منسٹر بھی تھے، وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر بھی تھے، تو فائنانس کی وزارت کے حوالے سے اور ہیلتھ کی وزارت کے حوالے سے اس کے اوپر وہ سوال ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہوئی ہے. وہ کافی وہ پبلک ہو چکی ہے، خود اس نے پبلک کی ہے تیمور جگڑا نے. اس طریقے سے اور لوگوں کے حوالے سے بھی جو ان کی انٹرنل جو وہ کمیٹی ہے وہ رپورٹ بنا رہی ہے. دیکھیں میں اس حوالے سے اتنا آپ کو بتا دوں کہ بات چیت تو شروع دن سے ہی چل رہی ہے، اور مختلف لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور اس میں جو زیادہ جس کا میرا اس میں ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ امپورٹنٹ رول ہمیشہ سے علی امین گنڈاپور کا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا ظاہر انٹریکشن ہے مختلف لوگوں کے ساتھ، جو اس کا عہدہ ہے اس کے مطابق حکومتی لوگوں کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن تو ہوتے ہیں، آفیشیلی کیپیسٹی میں بھی وہ کرتا بھی اور کر بھی سکتا ہے. تو ان کا وہ جو چینل ہے وہ تو ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس میں وہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ اب جب کانٹلنگ کا واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے کے اس کے بعد جو بیرسٹر سیف کے جو آئے تھے، جو ان کے کمنٹس آئے تھے، یا جو ان کی اس کے حوالے سے ان کی جو پوائنٹ آف ویو آیا تھا پہلے والا، بعد میں تو پھر اس کا وہ جو پہلے والا آیا تھا اس کے اوپر تو پٹیے کہ سوشل میڈیا نے تقریباً بلکہ تقریباً نہیں، مکمل طور پر بیرسٹر سیف کو فارغ کر دیا تھا. لیکن بیرسٹر سیف ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جو میرے خیال میں کہ وہ خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں کہ گھنٹے سے زیادہ، اور اس وقت سنا یہ ہے کہ اس وقت علی امین کی ملاقات، جب بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو رہی تھی تو اس وقت علی امین کی ملاقات نہیں تھی، وہ اس کے بعد ہوئی ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کو وہ اپنی طرف سے سوشل میڈیا والے ہٹا رہے تھے اور جو کہتے تھے کہ کسی صورت میں جو ہے نا ہم اس کو وہ نہیں کریں گے، وہ اگر آپ کو یاد ہو 26 نومبر کے وقت بھی ایسی بات ہو رہی تھی. تو اب سوشل میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی صاحب یہ جو فیصلے ہیں یہ تو خان صاحب نے کرنے نا، کسی کو ہٹانا یا کسی کو لگانا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خود کوئی فیصلہ دے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے جو قائد ہے ان کو فیصلہ کرنے دے. یہ تو ایک چیز ہے کہ مذاکرات اور بات چیت ہو رہی ہے. وہ جو اگر آپ ڈاکٹرز کی بات کریں، جو وہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کی جو ملاقات ہے وہ بھی چیزیں چل رہی ہے، ساتھ یہ والا چینل بھی چل رہا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا والا چینل ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن کیا وہ مذاکرات ریزلٹ اورینٹڈ ہو رہے ہیں؟ پچھلے 1-1.5 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے. اب اس سارے سوالوں کا جواب تب آپ کو مل جائے گا جب عمران خان صاحب سے وہ دوسرا گروپ ملے گا. یہ تو ایک گروپ تھا نا جو ملا ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ دوسرا گروپ جو ملے گا ظاہر ہے اس میں جو ان کی بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ ملے گی،
یہ جو ہے اپنا خیبر پختونخوا کے جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے جنید اکبر صاحب، یہ ملیں گے، اور سلیمان اکرم راجہ صاحب ملیں گے. یہ جو لوگ ہیں یہ جب ملیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل مختلف چیزیں سامنے آ جائے آپ کو. تو اس لیے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہے. یہ ان کو پتا ہوگا جو آپس میں کر رہے تھے. یہ جو ذرائع سے خبریں ہوتی ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ذرائع میں سے تو یہ ہوتا ہے کہ اب عمران خان صاحب تو خود جیل میں ہیں، اس کی کیا ذرائع؟ اس کے ذرائع تو وہی ہو سکتے ہیں جو ان سے ملنے جاتے ہیں. اب جب یہ خبریں جو ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ خبریں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس خبروں کی اور اس ساری چیزوں کو جب یہ دوسری قیادت ملے گی، اس کے بعد جب وہ باہر آئیں گے، وہ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ خان صاحب کی کیا بات ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو لوگ ابھی ملنے جائیں گے، وہ جو پہلے والے ملے ہیں، اتنا مجھے پتا ہے کہ ان دونوں کے جو بات چیت ہے وہ مختلف ہوگی. اس کے بعد عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی کیا ڈائریکشن آتی ہے، یا اس کے بعد اس کا کیا ٹویٹ آتا ہے، وہ اصل چیز ہوگی جس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے. میرے خیال میں کہ بجلی کی قیمت نیچے آنے سے جتنی نیچے آئی ہے، ویسے توقع تو بالکل نہیں تھی، ٹو بی ویری فرینک. ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ معیشت کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے، اور آئی ایم ایف کو اس چیز پہ راضی کرنا، یہ کریڈٹ ڈیفینیٹلی جاتا ہے تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں، تو جو حکومت ہے اس کو جاتا ہے. لیکن دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے ایک اس میں آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس وقت مختلف جو سیکٹرز ہیں، جو لوگوں کے جو مسئلے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا. میں تو شروع دن سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے تو وہ وہی ہونی چاہیے کہ عوام کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرے. اب یہ جو پیٹرول والا قیمتیں جس طرح کم ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ دیگر بھی جو ہے ان کو بھی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ جو ہم سنتے تھے کہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے، اس سے بڑے لوگ وابستہ ہے، کنسٹرکشن کے بزنس ہے. ظاہر ہے یہ پورا ایک بڑا کاروبار ہے پورے پاکستان لیول. آپ دیکھ لیں کافی عرصے سے یہ جو کاروبار ہے، جس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اس میں بھی بڑا جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے، اور کافی عرصے سے یہ ڈاؤن جا رہا ہے. اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں تھی کہ آئی ایم ایف سے بات کی جائے گی، جو ٹیکسز لگے ہیں یہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے اس کے حوالے سے، تاکہ کاروبار چلنا شروع ہو جائے، لوگ انویسٹ کرنا شروع کر لیں. لوگ ظاہر جب بلڈنگ بنتی ہے، جب اس طرح کا کام ہوتا ہے، اس میں مزدور کو مزدوری ملتی ہے. سیمنٹ والا بھی کارخانہ بھی چلے گا، سریے والے بھی چلیں گے، دوسرا بھی چلے گا، تیسرا بھی چلے گا. یعنی بہت بڑا اس سے عوام کی ڈائریکٹ کاروبار کا جو ایک وہ ہے وہ اوپر آ جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ بجلی والا ہوا ہے، اس طریقے سے یہ پراپرٹی کا بہت اس میں لوگ انوالو ہیں کاروبار کے حوالے سے، اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے، اور آئی ایم ایف سے ان چیزوں کو منوانا چاہیے. کچھ فیصلے ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ہوگا یہ بھی بڑا مشکل فیصلہ ہوگا آئی ایم ایف سے منوانا، کہ اس وقت بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا. اگر یہ منوا سکتے ہیں تو پھر اور چیزیں بھی منوائے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جو اچھا کام ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو کام ہوا ہے یہ اچھا کام ہے، لیکن یہ شروعات ہونا چاہیے اس سے آگے کی طرف چیزیں، تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں کہ ہاں اس مد میں بھی ریلیف مل رہا ہے، اور اس مد میں بھی مل رہا ہے، اور اس مد میں مل رہا ہے. صرف ایک مد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں نے بہت سفر کیا. عام بندے کی زندگی بہت مشکل میں ہے. پاکستان کے 10 کروڑ 30 لاکھ تقریباً لوگ غربت کے لکیر سے نیچے وقت گزار رہے. تو ان کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟
وہ کام ہے حکومت کا، کیونکہ حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو، لیکن جب حکومتیں بن جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ بات ہوتی ہے کہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے ہیں، سارے کچھ عوام نے برداشت کر لیا نا، مشکل فیصلے کر لیا، اب عوام کو ریلیف چاہیے. اب جب ڈیلیور کریں گے، جس طرح ڈیلیور کریں گے اس کو لوگ پھر اپریشیٹ کریں گے، وہ چاہے حکومت ہو. جو ظاہر ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے سب کا اس وقت اکانومی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں کہ یہ چیزیں آگے کی طرف جانے چاہیے، جو بقایا سیکٹرز ہے اس کے اوپر توجہ ہمیں دینی چاہیے.